ابن अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शोहरत का तालिब होगा अल्लाह ताला उसकी शोहरत कर देगा, और जो शख्स दिखावा करेगा अल्लाह ताला उसका भी दिखावा कर देगा। पिछली हदीस में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला इंसानों की शक्लें और उनके माल नहीं देखता, बल्कि उनके दिलों और उनके आमाल को देखता है। और अगर देखा जाए तो आमाल का दारो मदार फिर इंसान की नीयत और इरादे पर होता है। आज बज़ाहिर दुनिया में एक अमल इंसान का कितना भी बड़ा और कितना भी खूबसूरत नजर आता हो, लोगों के देखने में वो बहुत ही खुशकुन हो, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक वो अमल काबिल कबूल नहीं। अल्लाह ताला उस अमल की तरफ देखता भी नहीं कि जिस अमल के पीछे इंसान की नीयत अच्छी ना हो। अगर किसी भी इंसान का अमल महज इसलिए है कि उस अमल की वजह से उसकी खूब शोहरत हो जाए, लोगों में उसकी मशहूरी हो जाए, वो नामवर कहलाए, तो अल्लाह सुब्हानो व तआला ऐसे अमल की कोई कीमत न देगा, कोई सिला न होगा उस पर उसके यहाँ। इसके बरक्स उस पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और वो क्या कि क़यामत के दिन जब तमाम इंसान हशर के मैदान में इकट्ठे होंगे तो अल्लाह ताला उस शख्स की खूब शोहरत कर देगा। किस तरह कि ये है वो धोखेबाज शख्स जिसने बड़े बड़े अच्छे काम महज दिखावे के लिए किए थे, और इसकी नीयत सिर्फ शोहरत का हुसूल था। इसके दिल में महज शोहरत की तमन्ना और शोहरत की तलब थी। इसने अल्लाह ताला की रजा के लिए अच्छा काम नहीं किया था। इसकी सारी कोशिश, मेहनत और दौड़ धूप का नतीजा या उसका सबब क्या था? लोगों में मशहूर होना। इसने जो भी काम किए वो महज लोगों को दिखाने के लिए किए, लोगों की नजर में बड़ा बनने के लिए किए। तो एक और हदीस में आता है कि इस दुनिया में कोई भी शख्स जो शोहरत की जगह पर हो, यानी शोहरत का तालिब हो और रियाकार हो, यानी दिखावे के काम करे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबके सामने उसके आमाल को खोल कर रख देगा। क़यामत के दिन इंसान के सिर्फ ज़ाहिरी आमाल ही सामने नहीं आएंगे, बल्कि कुरान पाक में आता है वहुस्सिल मा फिस सुदूर, कि जो कुछ सीनों में होगा, जो कुछ इंसान के दिल में होगा, वो भी निकाल के रख दिया जाएगा, वो भी सामने लाया जाएगा। और वो सिर्फ सामने ही नहीं लाया जाएगा, बल्कि सारी मखलूक के सामने ले आया जाएगा। एक और हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपने बारे में गुरूर और तकब्बुर से बात करता है, यानी अपने आप को बड़ी चीज समझता है, अपनी बड़ाई जताना चाहता है, अल्लाह ताला उसे अपनी मखलूक के सामने यानी क़यामत के दिन जलील और रुस्वा करेगा, उसे हकीर करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला को तकब्बुर कतअन पसंद नहीं। तो अमूमन इंसान शोहरत किस लिए चाहता है? लोगों की निगाहों में बड़ा बनने के लिए। और जब किसी अच्छे काम के पीछे महज सेल्फ प्रोजेक्शन मकसूद हो, सिर्फ खुद नुमाई या अपनी बड़ाई की तलब हो, तो फिर वो काम हकीकी मानों में अच्छा काम नहीं हो सकता। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है कि इंसान लोगों के सामने तो ये जाहिर करे कि मैं तुम्हारे दुख दर्द में, तुम्हारे भलाई में, तुम्हारे फायदे में, तुम्हारी खैर खाही में एक अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में उसके दिल में ये बात ना हो, बल्कि दिल में अपनी बड़ाई मकसूद हो और लोगों की नजर में बड़ा बनना मकसूद हो, या फिर उसके पीछे कुछ और मफादात की तलब हो। तो ऐसा धोखा इंसानों को तो दिया जा सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं दिया जा सकता। इसलिए मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिही, जो दिखावे का शौकीन है अल्लाह ताला उसका ये शौक पूरा कर देगा। उसे महज इस दुनिया में नहीं, यानी दुनिया में भी इंसान जिस इरादे से काम करता है वो वैसा ही हो जाता है। दुनिया में भी जितनी अल्लाह चाहता है वो बंदे को नामवरी और शोहरत मिल जाती है, लेकिन क़यामत के दिन वो नामवरी और शोहरत इंसान के किसी काम नहीं आएगी, बल्कि इसके बरक्स उस इंसान के अंदर को खोल के रखा जाएगा, उसका दूसरा रुख मखलूक के सामने लाया जाएगा और वहां उसकी रुसवाई की जाएगी। और इसी तरह जो दिखाना चाहता है, तो बाज़ औक़ात इंसान दिखावे के लिए से कोई काम करता है, लेकिन दूसरा कोई नोटिस भी नहीं करता उसको, दूसरा उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला जान लेता है कि इस शख्स का इरादा क्या है। तो दुनिया में कोई उसे देखे या ना देखे, क़यामत के दिन इंसान की उस धोखाबाजी को जरूर सबके सामने खोल कर रख दिया जाएगा। तो मन राया राय अल्लाहु बिही,
आमतौर पर दिखावा किस चीज में होता है? दिखावा अमूमन नेकी के कामों में ज्यादा होता है। मसलन इबादत में दिखावा, इबादत में दिखावे में सबसे पहले नमाज आती है। नमाज में दिखावा किस तरह होता है? मसलन इंसान वैसे तो नमाज में सुस्ती करे, लेकिन जब कोई देख रहा हो तो बहुत चुस्ती से पढ़े, वैसे ताखीर से पढ़ता हो लेकिन लोगों के बीच में बैठकर वक्त पर पढ़े। तन्हाई में नमाज पढ़े तो महज टकरे मारे, जल्दी जल्दी पढ़ ले, और जब लोगों के बीच में हो तो बहुत खुशू खुजू के साथ और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के दिखाए, ताकि लोगों पर उसकी नेकी की धाक बैठे कि ये इंसान तो बहुत ही अल्लाह से डरने वाला है और बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार इंसान है। तो ये जो दो रुखापन है कि तन्हाई में कुछ और सबके सामने कुछ, ये अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं, क्योंकि ऐसा शख्स दरअसल अल्लाह से नहीं डरता, उसके दिल में अल्लाह की अजमत नहीं, उसके दिल में अल्लाह के मुकाबले में लोगों की अजमत और लोगों की बड़ाई ज्यादा है, लोगों का डर ज्यादा है, ये लोगों के नजर में जचने का शौक ज्यादा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का सदका किया उसने शिर्क किया, क्योंकि उसने अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक कर लिया। क्योंकि नमाज, रोजा और ये कुर्बानी सब कुछ किस लिए है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं। व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मुझे इसी चीज का हुक्म दिया गया और मैं सबसे पहला सर तस्लीम खम करने वाला हूँ, अल्लाह का फर्मा बरदार हूँ। लिहाजा कोई नमाज और रोजा और सदका और खैरात और नेकी का कोई काम उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक कि वो खालिसतन अल्लाह ताला के लिए ना हो, उसकी रजा के लिए ना हो, क्योंकि इबादत तो सिर्फ अल्लाह का हक है, गैर अल्लाह का हक नहीं है। हमारी नमाज अल्लाह के लिए होनी चाहिए, बंदों के सामने नेक बनने के लिए नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जबकि आप मसीह दज्जाल का जिक्र फरमा रहे थे और लोगों को उसके बारे में खबरदार कर रहे थे, तो आपने फरमाया, क्या मैं तुम लोगों को इस चीज की खबर न दूं जो मेरे नजदीक मसीह दज्जाल से भी ज्यादा खौफनाक है? हमने अर्ज किया, क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो आपने फरमाया, वो शिर्क खफी है, यानी छुपा हुआ शिर्क है, और वो ये है कि कोई शख्स नमाज पढ़े और जब नमाज पढ़ने खड़ा हो और उस दौरान उसे महसूस हो कि कोई शख्स उसकी तरफ देख रहा है, तो वो अपनी नमाज को और खूबसूरत बना दे। यानी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो और जो ही उसे महसूस हो कि कोई इंसान देख रहा है, तो नमाज बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दे। यानी जब वो अल्लाह के सामने खड़ा था तो उसको अपनी नमाज खूबसूरत बनाने का ख्याल ना आया, लेकिन जब उसने किसी मामूली इंसान को देखा तो उसके सामने अपनी नमाज खूबसूरत बना दी, तो उसने अल्लाह की कदर न की। ऐसा धोखेबाज शख्स इतना खतरनाक अमल करता है कि उसका ये अमल उसके लिए मसीह दज्जाल से भी ज्यादा हलाकत खेज है। इसी तरह क़यामत के दिन जब लोग अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे तो कुरान पाक में आता है कि सबको सजदे का हुक्म दिया जाएगा, सारी मखलूक से मुतालबा किया जाएगा कि वो अल्लाह ताला के सामने झुके। ऐसे में वो शख्स जो दुनिया में शोहरत के लिए सजदे किया करता था, दिखावे की नमाज पढ़ता था, लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए नमाज पढ़ता था, तो उसकी पुष्ट यानी उसकी कमर तख्ते की तरह अकड़ जाएगी और वो झुक ना सकेगा, सजदा ना कर सकेगा, क्योंकि दुनिया में उसके सजदे अल्लाह के लिए न थे। तो आज भला वो अल्लाह को सामने पाकर सजदा कैसे कर सकता है? कुरान पाक में आता है, वो युदऊना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन, उनको सजदे की तरफ बुलाया जाएगा लेकिन वो इस्तिताअत न रखते होंगे, सजदा न कर सकेंगे। इसी तरह दिखावे का रोजा कि इंसान रोजा रखे और खासतौर पर नफली रोजा, तो उसके बाद अपनी ऐसी शक्ल या हालत बना ले कि जिससे लोगों को उस पर तरस आए और बार बार वो उसके रोजे का प्रचार करे। फिर इसी तरह दिखावे का हज, महज अपने नाम के साथ हाजी लगाने के लिए कि लोगों को जब ये पता चले कि ये शख्स तो हज कर चुका है तो उनके दिल में फौरन ख्याल आएगा कि बहुत नेक इंसान है, लिहाजा ये हमारे साथ मामलात में धोखा नहीं करेगा और इस तरह कारोबार खूब चमकेगा। ये किसी भी और दुनियावी गर्ज के लिए, यानी अपनी नेकी की धाक बिठाने के लिए अगर कोई हज करता है
تو ایسا حج بھی قابل قبول نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو نیت کی تو اس وقت جو الفاظ تھے آپ کے وہ کیا تھے؟ اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، یا اللہ میں ایسا حج کرتا ہوں کہ جس میں نہ کوئی دکھاوا ہے اور نہ شہرت کی طلب ہے۔ اسی طرح وہ صدقہ خیرات بھی قابل قبول نہیں، اور اس پر انسان کو آخرت میں کوئی بھی جزا نہیں ملے گی جو محض دکھاوے کے لیے ہو، لوگوں میں سخی مشہور ہونے کے لیے، اور یہ کہلانے کے لیے کہ فلاں شخص بہت بڑے دل کا ہے، بہت خرچ کرتا ہے، یعنی لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے۔ اگر کوئی شخص مال خرچ کرتا ہے تو ایسا مال خرچ کرنا اس کے لیے فائدے کی بجائے الٹا نقصان دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے مال ضائع مت کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم، کس طرح؟ بالمن والأذى، احسان جتا کر اور اذیت دے کر۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ رئاء الناس، جو مال کو محض دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ کیونکہ جس کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، پھر وہ لوگوں سے فائدے کی خاطر یا لوگوں میں بڑا بننے کے لیے مال نہیں خرچ کرے گا، یا لوگوں کے اندر اپنی دھاک جمانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ انسانیت کی بھلائی اور خیرخواہی میں اس طرح خرچ کرے گا کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو، وہ تو زبان پہ ذکر بھی نہیں لائے گا۔ جس کو یقین ہو کہ اللہ نے دیکھ لیا، وہ لوگوں کو کیوں دکھائے گا؟ جس کا ایمان ہو کہ آخرت میں جزا ملنے والی ہے، پھر وہ دنیا کے حقیر فائدے کے پیچھے کیوں بھاگے گا؟ یہ سب کچھ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جب انسان اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ لہٰذا ایسے انسان کے پھر کیے ہوئے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عام طور پر ہم شرک کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بت کو پوجے یا غیر اللہ سے کچھ مانگے یا غیر اللہ کے نام پر کچھ کرے۔ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان عبادت کا، نیکی کا کوئی کام اللہ تعالیٰ کو دکھانے کی بجائے لوگوں کو دکھاتا پھرے، اللہ سے جزا پانے کی بجائے لوگوں سے جزا کی توقع رکھے، تو ایسے شخص کا عمل قابل قبول نہیں۔ اسی طرح عموماً زندگی کے اور بہت سے کاموں میں دکھاوا ہوتا ہے۔ مثلا بہت سے لوگ بہت پڑھتے لکھتے اس لیے کہ لوگ ان کو عالم کہیں، لوگوں میں علامہ مشہور ہوں، یا ان کے نام کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹل لگے، یا لوگوں میں ان کے علم کی دھاک بیٹھ جائے۔ تو اس کے بارے میں بھی وارننگ دی گئی کہ جو شخص ایسے علم میں سے کچھ سیکھتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے، اگر وہ اس کے ذریعے دنیا کو مقصد بناتا ہے تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ یعنی ایسے شخص کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا کہ جس علم سے اللہ کی رضا مطلوب تھی، اس علم سے اس نے لوگوں کی نگاہ میں اہم بننا چاہا اور لوگوں سے اس کا صلہ چاہا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی زندگی میں معاملات میں بہت ریاکاری پائی جاتی۔ جب کوئی شخص ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم اس کی خوب خوش آمد کرتے ہیں، بہت اچھی طرح پیش آئیں گے، بہت پولائٹلی، بہت مسکرا کے، بہت اچھی طرح معاملہ کریں گے، اور جو ہی وہ پلٹے گا تو فوراً اس کی غیبت شروع کر دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک دکھاوا ہے۔ یعنی آپ کا اخلاق کیا تھا؟ ایک دکھاوے کا اخلاق تھا جو آپ نے صرف کسی کے سامنے ظاہر کیا، اور جب وہ شخص نہیں تھا تو آپ کا اخلاق بھی ختم ہو گیا، آپ انتہائی گھٹیا حرکت پر اتر آئے۔ بعض اوقات کوئی شخص سامنے ہوتا ہے ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، نگاہیں نہیں اٹھاتے، لیکن جو ہی وہ جاتا ہے تو اس کے بارے میں بری سے بری زبان استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو طرح طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں، اس کو بے وقوف بناتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو قرآن پاک میں یہ ساری صفات منافقین کی بتائی گئی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیطانوں سے جا کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، نو مستہزئون، ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے، ان کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں جو انسان دوسروں کو بے وقوف بناتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے،
وہ دوسروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ایسی حماقتوں کے ساتھ، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا. بہت سے لوگ غلط کام کر کے احساس بھی نہیں رکھتے کہ انہوں نے غلطی کی. وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا تو دور کی بات، اس کی اصلاح کی تو دور کی بات، وہ اس غلطی کو غلطی سمجھتے ہی نہیں. ان کا ضمیر اس قدر مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان حماقتوں کو، اپنے ان غلط کاریوں کو، سیاہ کاریوں کو وہ ہوشیاری کا نام دیتے ہیں، کانفیڈنٹ ہونے کا نام دیتے ہیں اور انتہائی چالاکی کو ثبوت دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ نہایت ذہین اور بہت عقل مند ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک ایسی حرکتیں کسی عقل مندی کا نام نہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جس شخص سے کوئی مفاد مطلوب ہوتا ہے اس کے سامنے انسان بہت اچھا بن جاتا ہے، اور جب وہ شخص نہ ہو تو دوسرے کے ساتھ معاملہ بہت خراب ہوتا ہے. مثلا بچوں کے ساتھ پیار کرنا جب ماں باپ سر پر ہو، اور جب ماں باپ نہ ہو تو بچوں کی پرواہ بھی نہ کرنا، خواہ وہ چیخ چیخ کے ہلکان ہو رہے ہوں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یتیم بچوں کی حالت بہت نازک ہے، یا ان کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں کیا جاتا. کس لیے؟ کہ ان کے والدین سر پر نہیں. ان بچوں کی تو بہت اہمیت ہے جن کے والدین سامنے یا زندہ یا ان سے کسی قسم کے مفاد کی توقع ہے، لیکن وہ بچے جو محروم ہیں، بے سہارا ہیں، ان کو ہم کتنی عزت دیتے ہیں، ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے کتنے تحفے تحائف کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی کتنی دلجوئی کرتے ہیں. ہم سب اپنے کردار اور اپنے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے رویے کیا ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات شادی بیاہ کے موقع پر اپنی ناموری کے لیے خوب خرچ کیا جاتا ہے. مثلا دلہن کے لیے بہت اچھے اچھے لباس، زیور اور طرح طرح کی آرائش کا سامان کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ گھر پہ آ جاتی ہے اور لوگ دیکھنے والے سامنے نہیں ہوتے تو پھر انتہائی بدترین سلوک بھی کیا جاتا ہے. بعض اوقات ضرورت کی چیز بھی نہیں فراہم کی جاتی، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور ضرورت کی معمولی چیز بھی روک لیتے ہیں. یعنی یہ کردار صرف بے نماز لوگوں کے اندر نہیں، بعض اوقات نماز پڑھنے والوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے جو بظاہر دینداری کا اہتمام کیے ہوئے ہیں لیکن معاملات میں انتہائی گھٹیا رویوں کا شکار ہے، کہ ویسے دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن انسانی ضروریات میں معمولی چیزیں دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. اتنے دل کے بخیل ہوتے ہیں، اتنے تنگ دل ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے رویے قابل گرفت ہیں، سخت ناپسندیدہ ہیں، اور ان سے پرہیز کرنا نہایت ضروری ہے. ورنہ نقصان کیا ہے کہ ہماری دنیا میں بھی ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ خراب ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو ایسے اعمال کا کچھ وزن ہی نہیں ہوگا. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کو کوئی وزن ہی نہیں دیں گے، خواہ بظاہر دیکھنے میں وہ بہت بڑے بڑے عمل ہی کیوں نہ ہو. تو حدیث کیا ہوئی؟ من سمع سمع اللہ بہ. جو شہرت کا طالب ہے، شہرت چاہتا ہے، اللہ اس کی شہرت خوب کرے گا. قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کی خوب ذلت اور رسوائی کی جائے گی، ذلت اور رسوائی میں خوب مشہوری ہوگی اس کی. اور جو دکھاوا کرے گا اس کی بدنیتی اور اس کے سیاہکاری اور اندر کا سیاہ دل لوگوں کے سامنے لا کے رکھا جائے گا کہ یہ ہے وہ شخص جو بظاہر بہت خوبصورت عمل کر رہا تھا لیکن اندر سے یہ ایسا تھا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ ان کا جائزہ لیتا ہے، تو جو کچھ ہمارے دل کے اندر ہے وہی دراصل عمل کی بنیاد ہے اور وہی سامنے آنے والا ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا مزید آپ کوئی وضاحت کرنا چاہتے ہوں تو آپ کر سکتے. ڈاکٹر ہاشمی، اس بات پر روشنی ڈالیے کہ انسان کے اندر اپنی شہرت اور ناموری کا ایک شوق موجود ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ وہ اچھا کام کرے وہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ اسے اپریشیٹ کریں، اس کی ایکنالجمنٹ ہو. تو اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا انسان اپنی اس خواہش کو دبائے یا یہ ایک نیچرل اس کی فطرت میں موجود ہے، یا مشہور ہونے کی خواہش اس کی فطرت میں موجود ہے؟ بنیادی طور پر یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ انسان
کسی اچھے عمل کی جزا کی توقع نہ رکھے یا اس کے اندر کا جو اچھا بننے کا یا اچھا نظر آنے کا شوق ہے وہ دبا دیا جائے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرے تو اس کے نتیجے میں جو کریڈٹ ہے وہ خود کو نہ دے، بلکہ جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، اسی کی رضا کے لیے سب اچھے کام ہو۔ کیونکہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں بنیادی طور پر عبادت کی غرض کیا ہے؟ یعنی اس کے ذریعے خود نمائی کا شوق پورا کرنا یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو پھر ہمارے دل کے اندر بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے نتیجے میں ہم خود کو بڑا منوائیں۔ پھر اسی طرح بندوں کی جب ہم خدمت کرتے ہیں یا بندوں کی ہم مدد کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم کیا احساس ان کو دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے فائدے میں یہ کام کر رہے تھے، اور اگر ہمارے دل کے اندر خود نمائی ہے یا خود کو بڑا کرنا ہے تو یہ موقع اور یہ مقام خود کو منوانے کا نہیں بلکہ دوسرے کی بھلائی کرنے کا ہے۔ جہاں تک انسان کے اندر یہ شوق ہے کہ وہ اچھے کاموں میں آگے بڑھے یا اس کی خیر اور بھلائی کو تسلیم کیا جائے، تو یہ ایک فطری سی بات ہے اور ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب ایک انسان اچھے کام کرے گا تو اس کے اپنے ضمیر اور اس کے دل کے اندر ایک سیٹسفیکشن ہوگی۔ وہ سیٹسفیکشن ضروری نہیں کہ لوگوں کی تعریف کے نتیجے میں ہی آئے، وہ ایک اطمینان قلب خود بخود پیدا ہوگا، اور وہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ انسان کی نگاہیں اور کان محض لوگوں کی طرف لگے رہیں اور انسان اپنے عمل کو لوگوں کا تابع بنا لے کہ اگر وہ تعریف کرے تو پھر انسان اچھے کام کرے، اگر وہ تعریف کرنے والے نہ ہو تو انسان نیکی کے کام ختم کر کے رکھ دے، کیونکہ یہ مضبوط بنیاد نہیں کسی بھی اچھے کام کرنے کی۔ کیونکہ بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جب ہماری کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوتا لیکن کسی بھی اچھے کام کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے کام نہیں کرتا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لیکن چونکہ وہ اچھا کام کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ ایک شخص اچھے کام کرتا ہے اور اس کا ارادہ اور نیت نہیں ہوتی کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لیکن لوگ اس کے نہ چاہنے کے باوجود اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، تو کیا اس سے اس کے عمل میں کمی تو نہیں واقع ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تل کا بشرا عاجلہ، یہ جلد ملنے والی خوشخبری یعنی عمل کی قبولیت کی علامت ہے۔ تو وہ جب ایک انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے اور وہ اچھائی ایک اچھے اثرات چھوڑتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کو جو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے وہ سیٹسفیکشن اس سے کہیں بڑی ہے جو محض ایک تعریف چاہنے کی خواہش کی تکمیل پر انسان کو ملتی۔ جی کوئی اور سوال؟ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نیت ایک ایسا عمل ہے کہ جو مرتے دم تک جس کا درست ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے انسان مسلسل وہ کون سے عمل اختیار کرے کہ جس کی وجہ سے انسان کی نیت درست رہے آخر وقت تک؟ آپ کا سوال بہت اچھا تھا کہ انسان کا چونکہ دل بدلتا رہتا ہے اور زندگی کے آخری لمحے تک انسان مسلسل جد و جہد اور کوشش میں ہوتا ہے، تو وہ کیا طریقہ ہو کہ جس سے انسان اپنی نیت پر قابو رکھے اور اس کو بھٹکنے یا بدلنے سے روک سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک مشکل ترین کام ہے، لیکن اگر انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے عمل داخل کر لے جن کا اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہ ہو، یعنی خفیہ نیک عمل، یعنی کچھ عمل تو ایسے جب آپ اچھے عمل کریں گے تو لوگوں کو پتہ لازماً چلے گا، آپ چھپا نہیں سکتے، آپ کی نیت کیسے بھی وہ عمل چھپ نہیں سکتے، وہ تو ظاہر ہی ہو گئے، لیکن کوشش کے ساتھ آپ کچھ ایسے عمل بھی اپنی زندگی میں، ایسی عبادت یا ایسا ذکر یا ایسے خاموش طریقے سے دوسروں کی مدد کہ جس کا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو، ایسے عمل اگر کچھ اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور ان پر استقامت اختیار کریں اور اپنے سے عہد کریں کہ ہم اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کریں گے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے سامنے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس طرح کی ایکسرسائزز سے آپ پھر ظاہری اعمال میں اپنی نیت کی درستگی پر بھی قادر ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ Why is it that within Islam showing off is not favored or it's detested? ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں دکھاوا ناپسندیدہ کیوں ہے، یعنی اس کو کیوں اتنا ناپسند کیا گیا ہے؟ اصل میں دکھاوا اور شہرت کی طلب بنیادی طور پر دھوکے پر مبنی ہے۔ کسی کی خدمت آپ کر رہے ہیں یا اس کی مدد کر رہے ہیں بظاہر اس سے ہمدردی جتانے کے لیے، لیکن اندر سے آپ کی نیت کچھ اور ہے،
تو آپ دو رخ انسان ہو گئے، آپ کا ظاہر اور باطن فرق ہے، اور یہ منافقت کی علامت ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان صرف اسی وقت تک کام کرتا ہے جب تک اس کو شہرت ملتی ہے، نام ملتا ہے، اور جہاں نام نہیں ملتا تو وہ کام بھی نہیں کرتا، خواہ وہ کام کتنا امپورٹنٹ کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ کام کسی بھی وجہ سے پھر انسان چھوڑتا نہیں، اس کام میں استقامت ہوتی ہے، یعنی نیکی میں انسان کو استقامت اور اسٹیبلٹی نصیب ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم لوگوں سے توقعات رکھ کے کوئی کام کرتے ہیں اور لوگ ہماری توقعات پہ پورا نہیں اترتے، مطلب جس درجے کی شہرت یا جس درجے کے صلے کی ہم نے توقع رکھی وہ ہمیں نہیں ملی، تو آئندہ کے لیے ہم وہ کام نہیں کریں گے، یا پھر یہ کہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہوں گے، اور اس کا ایک نیگیٹو اثر یا ایک منفی اثر خود ہمارے دل پہ پڑے گا۔ یعنی جب ہم ایسے سے توقع رکھتے ہیں جو ہماری توقع پوری نہیں کر سکتا تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، اور جو ہمارے اندر کی خوشی وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ یعنی اگر ہماری خوشی کی بنیاد صرف یہی ہے کہ لوگ تعریف کریں تو ہم خوش ہوں، اور اگر وہ نہ کریں تو ہم غمگین ہو جائیں، تو آپ دیکھیے کہ کتنے زیادہ غم ہماری زندگی میں پھر اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اچھے عمل کی ایک ایسی بنیاد عطا کرنا چاہتا ہے کہ جس کو پا کر وہ ہمیشہ مطمئن، پرسکون اور کنٹینٹ رہے، وہ کمزور سہاروں کی بجائے ایک مضبوط سہارے کو تھامے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین قوت ارادی عطا کرے اور ہمیں ہماری کمزوریوں سے بچائے اور ہماری نیتوں کی اور ارادوں کی اصلاح کر دے، تاکہ ہم انسانیت کی خیر اور بھلائی کے کاموں کو بے غرض اور بے لوث ہو کر سکیں، اور ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان کاموں کو قبول بھی فرما لے۔